अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो आप कह सकते हैं कि कंप्लीट न्यू कोर्स भी हो सकता है, लेकिन हम चूँकि C++ सीरीज़ में ही जा रहे हैं तो C++ जो है वो एक्चुअली इसी में पढ़ता है हमारे पास, तो यही वजह है कि हम इसकी वीडियो जो है वो C++ में ही एज अ प्ले लिस्ट रखेंगे। तो प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था वो मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में था। उसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो लाजमी कमेंट कीजिएगा। और आज का जो लेक्चर है हमारा वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारे पास है कि चीज़ कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम देखेंगे। अब क्वेश्चन ये उठ सकता है कि इससे पहले हमने नाम सुना था स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग, जिसमें हमने एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर देखा था कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, मेन फंक्शन होता है, फिर मेन फंक्शन की बॉडी होती है। फिर उसी टाइम पे मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग है जो कि स्ट्रक्चर बेस्ड नहीं है, ये ऑब्जेक्ट बेस्ड है। मीन्स ये हर एक चीज़ को एज ऑब्जेक्ट कंसिडर करता है। अब ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है? कोई भी चीज़ जिसको आप टच कर सको या जिसको आप परसीव कर सको या इमेजिन कर सको, वो ऑब्जेक्ट है। अब टेंजेबल में क्या आ सकता है टच करने वाले में? लेट सपोज ह्यूमन हो गया, लेट सपोज कार, ट्री, स्कूल वगैरह, ये सारी चीज़ें टेंजेबल। और जिसके बारे में आप सोच सको, लेट सपोज टाइम, डेट, अब ये क्या चीज़ें हैं जिसको आप टच नहीं कर सकते, लेकिन ये भी ऑब्जेक्ट कंसिडर होती है। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बनी कैसे? एक्चुअली ये इंस्पायर हुए इसी से कि आप एक ऑब्जेक्ट के बारे में सोचो तो उसको मॉडल करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड दो चीज़ें बड़ी कॉमन हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहली चीज़ जो है वो हर ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ करैक्टर होती है, उसकी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है। लेट सपोज इंसान की अगर आप देखो तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि उसके हैंड कितने हैं, फीट है, एयर है, नोज़ है, तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। और इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक को एट्रीब्यूट भी कहते हैं, एट्रीब्यूट भी कहते हैं, ठीक है। इन्हीं को प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं। तो ये डिफरेंट नेम है एक ही उसकी, प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टर, एट्रीब्यूट्स वगैरह। तो पहली चीज़ हर एक ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड उसकी कैरेक्टर, एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टीज़ होती है। एग्जांपल मैंने ह्यूमन के लिए, अगर आप कार को ले लें, कार में हमारे पास कैरेक्टर क्या होते हैं? उसमें कैरेक्टरिस्टिक ये हैं, उसके एट्रीब्यूट ये हैं कि टायर है, उसका स्टीयरिंग है, उसकी जो मॉडल है, उसका जो कलर है, ठीक है, उसकी जिस ईयर में इम्पोर्ट हुए, ये सारे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट चीज़ जो उससे हर एक ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड है वो है मेथड्स या फंक्शन, या इसको हम कहते हैं बिहेवियर। अगर हम ह्यूमन के उसमें बात करें तो ये क्या चीज़ होती है? पहले ह्यूमन को लेते हैं। ह्यूमन में कैरेक्टरिस्टिक या एट्रीब्यूट क्या होते हैं? हैंड, फीट, माउथ, ईयर वगैरह। बिहेवियर या फंक्शन उसकी क्या होती है? ईटिंग, वॉकिंग, ठीक है, स्पीकिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें उसकी बिहेवियर। कार में क्या है? चेंज गियर, एक्सेलरेट वगैरह, ये इसके फंक्शन है। तो अब इस चीज़ को जब आप देखते हैं तो हर एक ऑब्जेक्ट के ये दो चीज़ें जो होती है ये नोट होती हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, और इन्हीं की थ्रू कोडिंग होती है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को पे हम आए क्यों पर? क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में नहीं थे और वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इंक्लूड हो गई हैं। और दूसरी चीज़ इसके अलावा ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो कॉन्सेप्ट है वो इन ही कुछ चंद चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा बूम पे है। तो कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहली चीज़ जो है वो है डेटा हाइडिंग के हवाले से। डेटा हाइडिंग क्या है कि आप कौन सी चीज़ें किसको शो करवाना चाहती हैं, कौन सी चीज़ें आप
پبلک رکھنا چاہتی ہیں، کون سی پرائیویٹ رکھنا چاہتی ہیں، کون سی جو ہیں وہ پروٹیکٹڈ رکھنا چاہتی ہیں۔ اب یہ دو کانسیپٹ ہیں ویسے، ایک ہوتے ہیں انکیپسولیشن۔ انکیپسولیشن مینس کہ آپ بائنڈ کرو جو اوپر کے فنکشن اور کریکٹرسٹک تھے ایک ہی یونٹ کے اندر، مینس جو آپ کے ایٹریبیوٹ تھے ایک آبجیکٹ کے اور جو فنکشن تھے، جو ہم نے اس سے پہلے یہ دو چیزیں دیکھی، ان کو ایک ہی یونٹ میں بائنڈ کرو، یہ انکیپسولیشن ہے۔ یہ ہم بائنڈ کرتے ہیں تھرو دی ایکسس اسپیسیفائر، جو کہ کانسیپٹ ہے ڈیٹا ہائڈنگ کا، کہ آپ کون سی چیزوں کو پرائیویٹ رکھتے ہو۔ موسٹلی ہم کریکٹرسٹک کو پرائیویٹ رکھتے ہیں۔ پرائیویٹ ایسی چیزیں جو آپ کسی کو نہیں چاہتے کہ وہ دیکھ لے کوئی بھی، تو وہ پرائیویٹ ہے۔ پبلک وہ چیزیں جو آپ کہتے ہو خیر ہے کوئی بھی ایکسیس کر سکتا ہے، اس سے سچ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پروٹیکٹڈ وہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ صرف میرے چائلڈ ایکسیس کر سکتے ہیں، باقی کوئی ایکسیس نہیں کر سکتا۔ تو یہ انکیپسولیشن کا کانسیپٹ ہے جو کہ اسٹرکچرل پروگرامنگ میں نہیں تھا، ڈیٹا ہائڈنگ کے کانسیپٹ کے اندر ہے۔ پھر اسی ڈیٹا ہائڈنگ کے اندر ایک اور کانسیپٹ ہے ایبسٹریکشن۔ ایبسٹریکشن کیا کہتا ہے کہ یوزر کو صرف وہ ڈیٹیل پرووائڈ کرو جو کہ ٹاسک کے ریلیونٹ ہے، جو اس کے ریلیونٹ ہے، جو اس کو چاہیے اس ٹاسک کے لیے۔ لیٹ سپوز ریموٹ ہے آپ کے پاس، آپ جب پاور آف بٹن دباتے تو وہ آف ہو جاتے ٹی وی، لیکن آپ کو انٹرنل کام کا تو نہیں پتہ، لیکن آپ کا ٹاسک پورا ہو گیا نا، تو یہ ایبسٹریکشن ہے۔ آپ 1 دباتے تو چینل 1 آتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لیٹ سپوز والیوم بڑھاتے ہو تو والیوم بڑھ جاتا ہے، انٹرنل سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ کیا ہے ایبسٹریکشن۔ نیکسٹ جو چیز ہے جو آبجیکٹ اورینٹڈ میں ہے وہ انہیریٹنس ہے۔ انہیریٹنس لیٹ سپوز ہم کہتے ہیں وراثت۔ اصل میں آبجیکٹ اورینٹڈ کانسیپٹ یہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ جب آپ نے ایک کوڈ بنایا تو کیوں آپ بار بار اس کوڈ کو چینج کرو، وہی کوڈ ہے اس کو رکھ لو، مزید اگر اس میں کوئی ایکسٹینشن ہے تو اس کوڈ کو انہیریٹ کر لو کسی اور جگہ پر۔ لیٹ سپوز آپ نے کوئی کلاس بنایا ہے پرسن کے حوالے سے، تو اس کو امپلائی میں اگر اس کے کچھ کریکٹرسٹک یوز ہو رہے ہیں تو آپ اس کو انہیریٹ کر لو گا، جس کو ہم وراثت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، انہیریٹنس کہتے ہیں۔ ایک اور چیز جو ہے جس کو ہم دیکھیں گے اس میں وہ ہے پولیمورفزم۔ یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ ایک ہی فنکشن ہے، لیٹ سپوز آپ کے پاس ایڈ، اس کو آپ ملٹیپل فارم میں یوز کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک فنکشن ہے سبٹریکٹ، آپ اس کو ملٹیپل فارم میں یوز کر سکتے ہیں۔ پولی مینس مینی، مورفزم مینس فارم۔ یہ کانسیپٹ ہمارے پاس اسٹرکچر پروگرامنگ میں نہیں تھی۔ اس کے علاوہ ایک کانسیپٹ ہے اوور لوڈنگ کا، کہ آپ فنکشن کو یا آپریٹر کو اوور لوڈ کر سکتے ہو، 2 آبجیکٹ کو ایڈ کر سکتے ہو۔ لیٹ سپوز 2 ڈیٹ ہیں، اب اسٹرکچرل پروگرامنگ میں 2 ڈیٹس کو کیسے، 2 ٹائم کو کیسے ایڈ کرو گے؟ لیکن آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ہمیں یہ فیسلٹی دیتی ہے کہ آپ 2 ڈیٹ یا 2 ٹائم یا 2 اس طرح کے آبجیکٹ کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب ایک اور چیز جو کہ ادھر ہے جو کامنلی استعمال ہوگا، تو یہ تو وہ چیزیں تھیں جو کہ جن کی وجہ سے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ہم پڑھ رہے ہیں، یہ چند وجہ ہیں۔ تو آبجیکٹ سے ہی ریلیٹڈ ایک ورڈ ادھر یوز ہوتا ہے کلاس۔ کلاس کیا ہے؟ ایک بلو پرنٹ ہے، ایک ٹیمپلیٹ ہے۔ میں اپنی الفاظ میں کہوں گا کہ ایک جنرلائزڈ ایک چیز ہے۔ آپ کہتے ہو کہ اینیمل، اب اینیمل جو ہے ایک جنرلائزڈ اسٹرکچر ہے، ایک جنرلائزڈ نام ہے، تو یہ میں کہہ سکتا ہوں ایک ٹیمپلیٹ۔ جس طرح آپ کے پاس ڈاکومنٹ میں ٹیمپلیٹ ہوتا ہے نا، پھر آپ اس کو اپنے مطابق ٹھیک کر لیتے ہیں، اس میں چینجز کر لیتے ہیں، تو یہ کلاس ہے۔ اب اینیمل ایک کلاس ہے، پھر اس کے اندر آپ کہتے ہو کہ لیٹ سپوز بکری، گوٹ، تو یہ کیا ہو گیا؟ اس کا ایک آبجیکٹ ہو گیا۔ ہیومن ہے، اب ہیومن میں میں پارٹیکولر کوئی کہتا ہوں تو وہ اس کا آبجیکٹ بن جاتا ہے۔ تو آبجیکٹ کیا ہے؟ ایک ہی کلاس کے انسٹنس، ایک کلاس کے ملٹیپل آبجیکٹ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ آج کے لیکچر کے کچھ کانسیپٹ تھے۔ سب سے پہلی چیز آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ، مطلب ادھر ہم آگے آبجیکٹ اورینٹیشن پہ، اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ اسٹرکچرل پروگرامنگ، اسٹرکچرل پروگرامنگ میں ہم نے ایک خاص اسٹرکچر دیکھا تھا۔ ادھر ہر ایک چیز ہم آبجیکٹ سے ایسوسیٹ کریں گے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ہر ایک آبجیکٹ کے ساتھ 2 چیزیں بڑی ریلیٹڈ ہیں۔ پہلی چیز اس کے ایٹریبیوٹ، دوسری اس کی فنکشن۔ ایٹریبیوٹ مینس کہ اس کی کیا کیا پراپرٹیز ہیں،
فنکشنز یا میتھڈ مینس کہ اس کی بیہیویئر کیا ہے. ہم نے کہا جیسے کہ ہیومن ہے، ہیومن کی کریکٹرسٹک کیا ہے کہ اس کی ہینڈ ہے، فیٹ ہے وغیرہ وغیرہ، اور فنکشن کیا ہے، واکنگ، ٹاکنگ وغیرہ. اگر ہم گاڑی کی ایگزامپل لے لیں کار کی، تو اس کے ٹائر، کلر، ماڈل یہ اس کے ایٹریبیوٹ ہے. فنکشن ایکسیلریٹ کرنا، گیئر کو چینج کرنا، گیئر بڑھانا، گیئر کم کرنا، ریورس لینا. ٹھیک ہے. اب آبجیکٹ اورینٹڈ کانسیپٹ پہ پھر ہم ایسے آئے کیوں؟ کیونکہ اس کو کوڈ کرنا بڑا آسان ہے. اس کو ریئل ورلڈ پرابلم کو کوڈ میں لانا بڑا آسان ہے آبجیکٹ اورینٹڈ کانسیپٹ میں. کیونکہ اس میں یہ کچھ کانسیپٹ ہیں جو کہ اسٹرکچرڈ پروگرامنگ میں نہیں تھی. سب سے پہلی چیز ڈیٹا ہائڈنگ ہے کہ آپ کون سی چیزیں کس بندے کو شو کروانا چاہتی ہیں اور کس سے ہائڈ کروانا، کون سی چیزیں ہائڈ کروانی ہیں، کون سی شو کروانی ہے، کون سی کس حد تک پرائیویٹ رکھنی ہے. تو اس کے لیے پھر انکیپسولیشن اینڈ ایبسٹریکشن ہے. انکیپسولیشن کیا کہتا ہے کہ آپ بائنڈ کر لو جو آپ کے پاس ڈیٹا ممبرز ہیں یا ایٹریبیوٹس ہیں اور فنکشنز کو ایک ہی یونٹ میں. تو اس کے لیے پھر ہم پرائیویٹ، پبلک اور پروٹیکٹڈ یوز کرتے ہیں. پرائیویٹ لیٹ سپوز میں کہتا ہوں میرا والیٹ ہے، کوئی بھی ایکسیس نہ کرے. پبلک مینس میں کہتا ہوں مارکر ہے میرے پاس، کوئی بھی یوز کر سکتا ہے. پروٹیکٹڈ لیٹ سپوز میں کہتا ہوں میرا CNAC ہے، میں یوز کر سکتا ہوں، میرے چائلڈ، تو جو امیجیٹ چائلڈ ہے صرف وہ یوز کر سکے، یہ پروٹیکٹڈ ہے. ایبسٹریکشن، یوزر کو صرف وہ ڈیٹیل پرووائڈ کرو جو ٹاسک کے ریلیونٹ ہے، جو اس کو ضرورت ہے. ریموٹ کی ایگزامپل میں نے دی بھی کہ آپ پاور آف کا بٹن دباؤ، پاور آف ہو جاتا ہے. آپ کو انٹرنل کام سے کیا کرنا ہے کہ انٹرنل یہ کام کیسے کرتا ہے. انہیریٹنس مینس کہ آپ نے ایک کوڈ پہلے سے بنایا ہے، اس کوڈ کو ری یوز کرنا ہے، کہیں اور اس کو انہیریٹ کر لو. یہ کانسیپٹ کام کیسے کرتا ہے یہ ہم آگے پھر دیکھتے ہیں. پولی مینس پولیمورفزم ہے. پولی مطلب مینی، مورفزم مینس فارم، ایک ہی فنکشن کے ملٹیپل فارم. لیٹ سپوز ہم نے فنکشن پڑھے تھے، ایک ایڈ کا فنکشن ہے جس میں 2 ویلیو پاس کیے، ایک ایڈ کا فنکشن ہے جس میں 3 آرگومنٹ پاس کیے. تو یہ آپ نے ملٹیپل فارم میں ایک فنکشن کو ریپریزنٹ کیا. یہ پولیمورفزم ہے. اوور لوڈنگ مینس کہ آپ ایک فنکشن کو اوور لوڈ کر لو یا آپریٹر کو اوور لوڈ کر لو. آپ 2 آبجیکٹ کو ایڈ کر سکتے ہو یوزنگ آپریٹر اوور لوڈنگ کانسیپٹ، یا آپ ایک فنکشن کو اوور لوڈ کر سکتے ہو. فنکشن کا نیم وہی ہوگا لیکن ڈفرینٹ کلاسز میں یوز ہوگا. ٹھیک ہے. فنکشن اوور رائڈنگ ہو سکتا ہے. اوور لوڈنگ مینس سیم ہی کلاس کے اندر ہو سکتے ہیں. تو یہ کانسیپٹ تھے آج کے لیکچر کے حوالے سے. کوئی بھی پرابلم ہو تو لازمی کمنٹ کرنا، ویڈیو کو بھی لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ، والسلام، ٹاٹا.